अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक यतीम बच्ची की कहानी सुनाएंगे। वो कहती है कि मैं जब सिर्फ 9 साल की थी, तब मुझे पहली बार ये एहसास हुआ था कि यतीम होना किसे कहते हैं। उस उम्र में जब बच्चियां गुड़ियों से खेलती हैं, मुझे पता चला कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे और अब मेरे सर पर छत और पेट में रोटी का फैसला कुदरत ने मेरे मामू के हाथ में दे दिया है। मामू मुझे अपने घर तो ले आए, मगर वहां मामी के रवैये ने मुझे जल्द ही ये एहसास दिला दिया था कि मैं इस घर की फर्द नहीं हूँ बल्कि एक बोझ हूँ। मुझे अच्छे से याद है, जब सुबह का नाश्ता होता तो दस्तरखान पर मामी अपने तीनों बच्चों के लिए मक्खन में डूबे हुए गर्मा गर्म पराठे और अंडे रखती थी। मैं एक कोने में बैठी उनकी प्लेटों को देखती रहती और जब वो सब खा कर उठ जाते तो मामी उनके बच्चों के छोटे छोटे टुकड़े और बचा हुआ सालन और पराठों की सूखी हुई किरचियां एक प्लेट में डालकर मेरी तरफ सिरका देती और कहती, खा लो। रिज़्क ज़ाया नहीं करना चाहिए, ज़ाया करने से गुनाह होता है। मैं उन झूठे टुकड़ों को ही नेमत समझकर अल्लाह का शुक्र अदा करती थी और आंसुओं के घूंट के साथ वो लुक़्मे उतारती थी, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। जब मामी के बच्चों को स्कूल के बस्ते तैयार करते देखती तो मेरा भी जी चाहता था कि मैं किताबें पढूं, कुछ बनूं और स्कूल जाऊं। लेकिन मामी साफ कहती थी, तुमने पढ़ लिख कर कौन सा अफसर बनना है? लड़कियों को तो बस चूल्हा चौका ही आना चाहिए, यही तुम्हारा असल काम है। उनकी अपनी बेटी मुझसे 2 साल बड़ी थी, मगर उसे पानी का गिलास उठाने की भी जहमत नहीं दी जाती थी। मामी बड़ी होशियारी से मुझे मक्खन लगाती कि जब मेरे छोटे छोटे हाथों में काम करके दर्द होता या सर भारी होता तो वो बड़े प्यार से कहती, बेटा तुम तो बहुत नेक हो, मेरी बेटी तो अभी बच्ची है, तुम काम कर दोगी तो अल्लाह तुमसे खुश होगा, तुम तो बहुत समझदार बेटी हो। उनकी इन झूठी तारीफों के जाल में फंसकर मैं थकन के बावजूद घर भर के बर्तन धोती, झाड़ू देती और कपड़े धोती। मेरे नन्हे से हाथ जब साबुन के पानी से फट जाते तो तब मुझे अपनी माँ बहुत याद आती थी। मैं अक्सर सोचती थी कि मेरी माँ कैसी दिखती होगी, क्या वो भी मुझे इसी तरह सूखी रोटियां देती या अपने हाथ से लुकमे बनाकर मेरे मुंह में डालती। जब मामी अपनी बेटी का सर प्यार से सहलाती तो दिल में एक होक सी उठती थी। मैं अंधेरे कमरे में जाकर छुप जाती और दीवारों से बातें करती थी कि ऐ अल्लाह, मेरी माँ मुझे अकेला क्यों छोड़ गई, आखिर मेरा कसूर क्या था? काश मैं भी उनके साथ ही मर जाती तो आज मुझे इन झूठे टुकड़ों और मामी की झूठी तारीफों के सहारे ना जीना पड़ता। 14 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते मैंने खुद को एक मशीन बना लिया था। मुझे एहसास हो गया था, इस घर में मेरी हैसियत एक मुफ्त की नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं है। मामी की बेटी आराम से सोती रहती और मैं सर्दियों की यख बस्ता सुबहों में ठंडे पानी में काम करती, जबकि मेरे अंदर का बच्चा अब सिसक सिसक कर दम तोड़ने लगा था। मामी का सलूक सिर्फ खाने पीने तक महदूद नहीं था, बल्कि वो मेरी रूह को भी कुचलने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। कभी कोई बर्तन टूट जाता या काम में जरा सी देर हो जाती तो वो मेरे मरहूम वालदैन को कोसने लगती थी। न जाने कैसी तरबियत छोड़ कर गए हैं, ये सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आता था। मगर मैं खामोश रहती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैंने जबान खोली तो सर से ये छत भी छिन जाएगी। वो मुझे इस तरह काम में जोते रखती थी कि मुझे अपने बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता था। शाम के साये ढलते ही जब मैं थक कर चूर हो जाती तो अपने मैले से बिस्तर पर बैठकर बस यही दुआ करती थी कि यार अब मेरी पूरी जिंदगी इस दिल्लत में गुजरेगी। मेरी इस अजीरन जिंदगी में अगर कोई सुकून का लम्हा था तो वो मेरी फुफ्फो की आमद होती थी। वो जब कभी भी मुझसे मिलने आती तो मेरे मुरझाए हुए चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट लौट आती थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, मेरे माथे को चूमती और मेरे लिए छोटे छोटे तोहफे या कभी कोई नया सूट या मिठाई लेकर आती थी। लेकिन मेरी खुशी अधूरी रहती, क्योंकि जैसे ही फूफो घर से रुखसत होती मामी के बच्चे मुझ पर झपट पड़ते और वो तमाम चीजें मुझसे छीन कर ले जाते। मैं खामोशी से एक कोने में खड़ी अपनी किस्मत को रोती रहती थी, क्योंकि मामी के सामने जबान खोलना गोया अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर था। मुझे याद है, एक सर्द दोपहर जब मैं किचन में अकेली सबके लिए चाय बना रही थी तो अचानक चाय उबल कर मेरे हाथ पर आ गिरी थी। जलन इतनी शदीद थी कि मेरी चीख निकल गई और मेरा हाथ बुरी तरह झुलस गया था, मगर घर में कोई भी मेरी आह सुनने वाला नहीं था। मामू और मामी बाजार गए हुए थे। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने रोते हुए जब दरवाजा खोला तो सामने मेरी फूफो खड़ी थी।
میرا آنسوؤں سے بھرا ہوا چہرہ اور جلا ہوا ہاتھ دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی اور فوراً مجھے گلے سے لگا لیا۔ انہوں نے اپنے دوپٹے سے میرے آنسو صاف کیے اور مجھے دلاسا دیتے ہوئے کچن میں لے گئیں تاکہ مرہم پٹی کر سکیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ماموں اور مامی بازار سے واپس لوٹے تو پھپھو کا چہرہ غصے اور دکھ سے تمتما رہا تھا۔ انہوں نے مامی کی طرف دیکھا اور دو ٹوک لہجے میں کہا کہ میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے اس بچی کی حالت دیکھ کر۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اب میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ یہ میرے بھائی کی نشانی ہے اور ہمارے پاس تم لوگوں کی آپ کے پاس تم میری امانت تھی۔ اب بس بہت ہو چکا۔ پھپھو کی بات سن کر مامی کے تیور بدل گئے اور وہ تنک کر بولی، اچھا اب آپ کو اس امانت کا خیال آ گیا ہے؟ جب یہ چھوٹی سی تھی اور ہمیں اسے پال پوس کر بڑا کرنا پڑا تب آپ کہاں تھیں؟ تب آپ کو اپنی امانت یاد نہیں آئی؟ ہم نے اسے کھلایا پلایا جوان کیا اور اب جب یہ گھر کے کام کاج کے قابل ہوئی ہے تو آپ اسے لے جانے کا حق جتانے آ گئی؟ مامی کی آواز میں وہ زہر تھا جو میری روح کو چھلنی کر رہا تھا۔ پھپھو نے جب بہت سمجھانے کی کوشش کی، ماموں سے بھی بات کی، مگر مامی کے کڑوے سوالات اور تلخ لہجے نے انہیں بے بس کر دیا تھا۔ مامی نے صاف کہہ دیا کہ وہ مجھے کہیں نہیں جانے دیں گی کیونکہ ان کے لیے میں ایک انسان نہیں بلکہ ایک ایسی ملازمہ تھی جس کا کوئی معاوضہ نہیں تھا۔ آخرکار پھپھو کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ روتی ہوئی آنکھوں اور بھرے ہوئے دل کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے جاتے ہوئے ایک بار پھر مجھے گلے لگایا۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے جو مجھے بتا رہے تھے کہ وہ مجھے جہنم سے نکالنے میں ناکام رہی ہیں۔ میں دروازے کی اوٹ میں کھڑی انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور مجھے ایسا لگا جیسے میری زندگی سے امید کی کرن بھی رخصت ہو رہی ہے۔ پھپھو کے جانے کے بعد مامی کا رویہ مزید سخت ہو گیا اور انہیں مجھے جلے ہوئے ہاتھ کے ساتھ ہی برتن دھونے پر لگا دیا۔ اس رات میں نے بہت دیر تک روتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ یا رب اگر میرے مقدر میں صرف یہی دکھ لکھے تھے تو مجھے اتنی ہمت دے کہ میں یہ بوجھ اٹھا سکوں۔ اسی طرح دکھ اور اپنوں کی بے رخی سہتے سہتے ہوئے پورے 18 سال کی ہو گئی تھی میں۔ وقت گزرتا رہا مگر حالات میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی، سوائے اس کے کہ مامی کی سختیاں اب میری عادت بنتی جا رہی تھی۔ ایک دوپہر جب سورج کی تمازت اپنے عروج پر تھی، ماموں اور مامی صحن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ اچانک محلے کی وہ عورت آ گئی جو اکثر رشتہ کروانے کے سلسلے میں لوگوں کے گھروں میں جاتی تھی۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے ایک ایسی بات چھیڑ دی جس نے گھر کی فضا میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ اس نے مامی کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے حیران کن لہجے میں کہا کہ اتنے اچھے اور کھاتے پیتے گھرانوں کے رشتے تمہاری بھانجی کے لیے آ رہے تھے، لیکن تم ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر انہیں منع کر دیتی ہو، آخر ماجرا کیا ہے؟ یہ سنتے ہی ماموں کے ہاتھ سے چائے کی پیالی چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ ان کے چہرے پر حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ انہوں نے مامی کی طرف دیکھتے ہوئے کڑے لہجے میں پوچھا کہ تم مجھے ان رشتوں کے بارے میں تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میرا دل پہلے اس بچی کی حالت دیکھ کر کڑھتا رہتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اسے اچھے گھر کا فرد بنتا دیکھ کر اس فرد سے سبکدوش ہو جاؤں۔ اگر کوئی اچھا موقع ہوتا تو تمہیں مجھے اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ مامی نے پہلے تو بات ٹالنے کی کوشش کی لیکن ماموں کا جلال دیکھ کر وہ بھی تڑپ کر بولی اور یوں دونوں میاں بیوی کے درمیان کافی دیر تک تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا رہا، جبکہ میں دور کھڑی اپنی قسمت کے اس نئے موڑ کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس واقعے کو گزرے ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک صبح مامی کے لہجے میں غیر معمولی تبدیلی نظر آئی تھی۔ وہ ماموں کے پاس گئیں اور بڑے پرجوش انداز میں کہنے لگیں کہ ایک بہت ہی شاندار رشتہ آیا ہے۔ لڑکا صاحب جائیداد ہے اور خاندان میں بہت معزز ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم انہیں جلد از جلد دیکھنے کے لیے بلا لیں۔ مامی اس رشتے کی اس قدر تعریف کر رہی تھی کہ مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار ماموں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایسا موقع بار بار نہیں ملتا۔ میں دور بیٹھی یہ سب سن رہی تھی اور میرے ذہن میں سوالات کی ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ مامی جو کل تک میری شادی کے نام سے چڑ جاتی تھیں اور اچھے بھلے رشتوں کو ٹھکرا دیتی تھیں، آج اچانک مجھ پر اتنی مہربان کیسے ہو گئی؟ وہ ماموں کو سوچنے کا بھی موقع نہیں دے رہی تھی اور ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بھی قیمت پر اس رشتے کو پکا کرنا چاہتی ہوں۔
ان کی اس جلد بازی اور ضرورت سے زیادہ دلچسپی نے میرے دل میں ایک عجیب سا کھٹکا پیدا کر دیا تھا، لیکن میں اپنی بے بسی کے ہاتھوں مجبور خاموش تماشائی بنی رہی۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب رشتے والے ہمارے گھر آئے۔ مامی نے مجھے بڑی تاکید کے ساتھ تیار کیا اور ان کے سامنے پیش کیا۔ خلاف توقع ان لوگوں نے مجھے پہلی ہی نظر میں پسند کر لیا اور بات پکی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ مامی کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ تو جیسے چاہتی تھیں کہ بس ابھی کے ابھی سب کچھ طے ہو جائے اور تاریخ رکھ دی جائے۔ ان کی اس بے پناہ جلدی نے مجھے مزید حیران کر دیا۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ آخر مامی کو مجھے اس گھر سے نکالنے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ وہ تو ماموں کو اتنی مہلت بھی نہیں دے رہی تھی کہ وہ لڑکے اور اس کے خاندان کے بارے میں تھوڑی بہت چھان بین کر لیں۔ مامی نے اپنی زبردستی اور اصرار سے ماموں سے ہاں کروا دی۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور خود کو یہ تسلی دینے لگی کہ شاید اللہ نے میری دعائیں سن لی ہیں، شاید اس گھر کی گھٹن زدہ زندگی سے نجات کا یہی ایک راستہ ہے، اور ہو سکتا ہے شادی کے بعد میری زندگی میں سکون آ جائے اور مجھے وہ محبت ملے جس کے لیے میں برسوں سے ترس رہی تھی۔ لیکن جیسے تیسے دن گزر رہے تھے، میری حیرت پریشانی میں بدلتی جا رہی تھی۔ میرے دل میں وسوسوں کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ ایک طرف تو خوشی کی ہلکی سی لہر تھی کہ شاید حالات بدل جائیں گے، مگر دوسری طرف میری مامی کا بدلا ہوا رویہ مجھے اندر ہی اندر ڈرا رہا تھا۔ پہلے تو وہ میری شادی کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ اچھے خاصے رشتے انہوں نے صرف اس لیے ٹھکرا دیے تھے کہ کہیں میں خوش نہ ہو جاؤں۔ تو پھر اب وہ کیوں چاہتی تھی ایک دن بھی ضائع کیے بغیر مجھے رخصت کر دیا جائے؟ کیا اس رشتے کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت چھپی ہے جو مجھ سے اور ماموں سے اوجھل رکھی جا رہی تھی؟ میرا دل بار بار مجھے کسی آنے والی پریشانی کی اطلاع دے رہا تھا۔ مامی کا وہ چہرہ جو ہمیشہ میرے لیے سخت رہتا تھا، اب ایک مصنوعی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا ہوا تھا جس نے میرے شک کو یقین میں بدلنا شروع کر دیا تھا۔ آخر کار وہ کالی رات بھی آ گئی جب رخصتی کے بعد میں ایک نئے خواب اور نئی امیدیں سجائے اپنے شوہر کے گھر پہنچی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ برسوں کی ٹھوکروں کے بعد اب میرے سر پر محبتوں کا سائبان ہوگا، لیکن جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا میری تمام امیدیں دم توڑ گئی۔ میرا شوہر نشے میں دھت کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور قدم اس قدر لڑکھڑا رہے تھے کہ وہ بمشکل اپنا توازن برقرار رکھ پا رہا تھا۔ ابھی وہ دروازے سے چند ہی قدم آگے بڑھا تھا کہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گیا جو اسے اتنی ہوش نہیں تھی کہ وہ کہیں کھڑا ہوتا۔ میں جو اپنی نئی زندگی کے سپنے دیکھ رہی تھی پل بھر میں سکتے میں آ گئی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر اسے سہارا دیا اور ہمت جمع کر کے اسے بستر تک لے آئی تھی۔ وہ بےہوشی کی حالت میں بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا اور اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ میرے سینے میں تیر کی طرح لگ رہے تھے۔ میرا دل جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری قسمت نے ایک بار پھر مجھ سے مذاق کیا ہو۔ وہ خواب جو میں نے اس گھر کے لیے بنے تھے، اس کی ایک رات کی بے ہوشی نے چکنا چور کر دیے تھے۔ دکھ کی اس لہر نے مجھے تڑپا کر رکھ دیا۔ میں اس کمرے کی گھٹن برداشت نہ کر سکی اور وضو کر کے جائے نماز پر جا کھڑی ہوئی۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا اور میں نے اللہ کے حضور گر گڑا کر رونا شروع کر دیا۔ آج میرا صبر ختم ہو گیا تھا۔ میں نے رو رو کر سوال کیا، میرے رب میرا قصور کیا ہے؟ بچپن میں تو نے مجھ سے میرے ماں باپ چھین لیے، پھر مامی کے گھر میں پل پل کی ذلت میرا مقدر بنی، اور جب میں نے سوچا کہ شاید اب زندگی سکھ کا سانس لے گی تو مجھے ایک ایسے انسان کے پلے باندھ دیا گیا جسے اپنی ہی خبر نہیں۔ کیا میری زندگی کبھی نہیں بدلے گی؟ کیا میں ہمیشہ اسی طرح اپنوں اور بیگانوں کی بے حسی کا شکار ہوتی رہوں گی؟ اس جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے میں نے پوری رات اللہ سے فریادیں کی اور اپنی بدقسمتی پر ماتم کرتی رہی، یہاں تک کہ روتے روتے میری آنکھ لگ گئی اور جب صبح ہوئی تو میری آنکھیں سوج کر سرخ ہو چکی تھی۔ صبح کی جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو میرے شوہر کی آنکھ کھلی تھی۔ مجھے روتی ہوئی آنکھوں اور اجڑے ہوئے حال میں دیکھ کر اس نے بجائے شرمندہ ہونے کے انتہائی بے حسی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے غصے سے میرے بالوں سے پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچا اور کرخت لہجے میں پوچھنے لگا، تمہاری آنکھیں کیوں سوجی ہیں؟ کیا تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ کیا تمہارا کہیں اور چکر تھا جو میرے پاس آ کر رو رہی ہو؟ اس کی زبان سے نکلے یہ تہمت زدہ الفاظ سن کر میری روح کانپ گئی تھی۔
میری آنکھوں سے دوبارہ آنسو بہنے لگے اور میں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں اسے بتایا کہ میں نے کس طرح یتیمی کی زندگی گزاری ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس گھر کو میں اپنا ٹھکانہ سمجھ کر آئی ہوں، وہاں میری پہلی صبح اتنی تلخ ہوگی۔ میں نے اسے اپنے دل کا سارا درد سنا دیا کہ مجھے تمہارے نشے سے تکلیف نہیں، مجھے اس بات سے دکھ ہے کہ تم نے میری پاکیزگی پر شک کیا، جبکہ میں تو صرف اللہ سے اپنے نصیب کی بھیک مانگتی رہی تھی۔ میری باتیں سن کر وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی چھا گئی، جیسے وہ پہلی بار کسی کا دکھ محسوس کر رہا ہو۔ وہ سر جھکائے میری باتیں سنتا رہا اور بغیر کچھ کہے خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ مجھ سے معافی مانگے گا یا کم از کم میرے آنسو صاف کرے گا، لیکن اس کی خاموشی نے میرے دل کے زخموں کو اور ہرا کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مامی اور ماموں ناشتہ لے کر کمرے میں آئے تھے۔ انہوں نے میری سوجی ہوئی آنکھیں اور مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے، اور ماموں بار بار پوچھنے لگے کہ بیٹا کیا بات ہے، تم اتنی اداس کیوں ہو؟ میں چاہ کر بھی انہیں سچ نہیں بتا سکی اور صرف اتنا کہا کہ نہیں ماموں، کوئی بات نہیں ہے، بس تھوڑی طبیعت ناساز ہے۔ مگر مامی کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ ماموں کو ٹوکتے ہوئے تنزن کہنے لگی، ارے چھوڑو بھی، بچی اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے، اس لیے دکھی ہے، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مامی کی اس خوشی نے مجھے احساس دلایا کہ انہیں سب معلوم تھا۔ وہ جان بوجھ کر مجھے اس آگ میں جھونک کر آئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ میرے شوہر کے رویے میں ایک خاموش تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ اس رات میرے بہتے ہوئے آنسوؤں اور میری یتیمی کی دہائی نے شاید اس کے سوئے ہوئے ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ پہلے جو کبھی نشے کی دنیا و مافیا سے بے خبر رہتا تھا، اب اکثر گہری سوچوں میں ڈوبا نظر آتا تھا۔ ایک شام وہ میرے پاس آ کر بیٹھا تو اس کی آنکھوں میں وہ پہلی والی سرخی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی ندامت تھی۔ اس نے نہایت دھیمے لہجے میں مجھ سے اپنے کیے گئے سلوک کی معافی مانگی اور عہد کیا کہ وہ اپنی تمام بری عادتیں چھوڑ کر ایک نیا انسان بننے کی کوشش ضرور کرے گا۔ میرے لیے یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ جس جائے نماز پر بیٹھ کر راتیں رو کر گزاری تھی، شاید اللہ نے میری وہ سسکیاں سن لی تھی۔ میں نے اسی جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ آہستہ آہستہ اس نے نہ صرف نشہ چھوڑ دیا، بلکہ وہ میرا سب سے بڑا سہارا بن کر ابھرا۔ مجھے وہ عزت اور محبت ملنے لگی جس کی میں برسوں سے پیاسی تھی، اور یوں میرے صبر کا پھل مجھے پرسکون گھرانے کی صورت میں مل گیا۔ دوسری طرف مامی کے گھر میں کے حالات میں ایک اور ہولناک رخ اختیار کرنے لگے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، مامی جو ہمیشہ میری بدقسمتی پر خوش ہوتی تھی، انہوں نے جان بوجھ کر مجھے ایک شرابی کے پلے باندھا تھا تاکہ میں کبھی سکھ کا سانس نہ لے سکوں یا میری پھپھو کو کوئی نصیحت مل سکے۔ اب خود قدرت کے انتقام کا نشانہ بننے والی تھی۔ ان کی اپنی بیٹی جس پر انہیں ناز تھا، جس کی تربیت پر وہ فخر کرتی تھی، بدلتے وقت کے ساتھ باغی ہوتی جا رہی تھی۔ مامی اپنی انا اور دوسروں کی زندگیوں سے کھیلنے میں اتنی مصروف تھی کہ انہیں اپنے ہی گھر میں بننے والی برائی کا احساس تک نہیں ہوا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ دوسروں کی بیٹیوں کے نصیب جلا کر وہ اپنی بیٹی کے لیے مہر تیار کر رہی ہیں، مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ مکافات عمل ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ایک صبح جب محلے میں ابھی پوری طرح چہل پہل بھی شروع نہیں ہوئی تھی، مامی کے گھر سے چیخو پکار کی آوازیں آنے لگی۔ معلوم ہوا کہ ان کی لاڈلی بیٹی رات کی تاریکی میں گھر کی دیوار پھیلا کر کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ خبر پورے محلے میں آگ کی طرح پھیل گئی اور مامی کی وہ انا جو آسمان کو چھوتی تھی، ایک پل میں خاک میں مل گئی تھی۔ وہ جو دوسروں کی شرافت پر انگلیاں اٹھاتی تھی، آج خود سر جھکائے بیٹھی تھی اور ان کا کوئی پرسانے حال نہیں تھا۔ ماموں اس صدمے سے نڈھال ہو گئے۔ ان کی غیرت اور شرافت کو ایسا زخم لگا جس کا کوئی مرہم نہیں تھا۔ مامی کو اب احساس ہو رہا تھا کہ دوسروں کی زندگیوں میں کانٹے بچھانے والے اپنے راستے میں کبھی پھولوں سے نہیں بھر سکتے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی اور ندامت کے آنسو ان کی کھوئی ہوئی ساکھ واپس نہیں لا سکتے تھے۔ مجھے جب یہ معلوم ہوا تو میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ میں نے کبھی ان کے لیے برا نہیں چاہا تھا، مگر قدرت کا قانون اٹل ہے۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ماموں کی ڈھارس بندھائی تھی، مگر مامی کی آنکھوں میں اب وہ پہلے والی چمک نہیں رہی، بلکہ ایک خوف نے جگہ لے لی تھی۔ خوف اس بات کا نہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ جو کیا تھا
اس کا حساب اب شروع ہو چکا ہے۔ میری زندگی اب ایک پرسکون جھیل کی مانند ہے، جہاں میرا شوہر میری ڈھال بن کر کھڑا ہوتا ہے، جبکہ مامی کا گھر اس طوفان کی زد میں تھا جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بویا تھا۔ سچ یہ ہے سچ یہ ہے کہ انسان جو بیج بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، اور یتیم کے آنسو کبھی رائے گاہ نہیں جاتے، وہ عرش الہی کو ہلا دیتے ہیں، اور ظالم کو اس کے کیے کی سزا اسی دنیا میں مل کر رہتی ہے۔ سٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار پلیز ضرور کیا کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔